शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। बहुत लंबे टाइम के बाद हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत लंबा गैप था। 2 मंथ एवो हो गए हमने वीडियो कुछ अपलोड नहीं किया है। तो अभी से आपको डेली कंटेंट मिलता रहेगा और अभी आपको जो भी वीडियो में रिएक्शन चाहिए तो जरूर कमेंट में बताना कि मैं उसमें जरूर रिएक्शन दूंगी, ठीक है। तो बहुत लंबे टाइम के बाद हम आप सबसे मिल रहे हैं। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कि मैं जो वीडियो में रिएक्शन दे रही हूँ हंसी टीवी का वीडियो। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है द रोल ऑफ सायरा इन एंड टाइम, सुफियान विसेस इमाम मेहंदी के बारे में इन्होंने क्या बताया है इसके बारे में देखेंगे। मतलब इमाम मेहंदी आपको पता होगा, जो कि बोलते हैं जैसे कि लिखा गया क़यामत जब आता है, मतलब पूरा एंड टाइम होएगा तब हमारे इमाम मेहंदी दुनिया में आएंगे। तो इसके बारे में इन्होंने क्या बताया इस वीडियो में देखेंगे, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का सुनकर शाम का एक जालिम बादशाह सुफियानी, जिसका ताल्लुक बनु उमैया से होगा, वो अपनी फौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इनके लश्कर को ख़त्म करने के लिए भेजेगा। लेकिन मक्का और मदीना के दरमियान मैदान बैदा के अंदर इसे अल्लाह ताला ज़मीन के अंदर दंसा देगा। कुर्बे क़यामत के सबसे बड़े फितने दज्जाल और इसकी फ़ौज का इमाम मेहदी की फ़ौज से फैसला कुन जंग मुल्क शाम के अंदर करना। हदीस मुबारका के अंदर शाम को मुसलमानों के इकट्ठा होने और एक ताकत होने के लिए अमन की जगह करार देना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शाम के मौजूदा दारुल हुकूमत दमिश्क की एक जामिया मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर वापसी और ख़ास तौर पर याजूज मजूज के फितने का शाम के अंदर इसी जगह पर शदीद होना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर दमिश्क के पहाड़ों में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएं। मुल्क शाम की सरजमीन का कुर्बे क़यामत के हालात के अंदर किरदार इंतहाई अहम है, और इसलिए आज इस मुल्क के मौजूदा हालात को सिर्फ पॉलिटिकल इख्तलाफात और खाना जंगी से हटकर इस्लामी नुक्ते नज़र से देखना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हम ये जान सकें कि ये तमाम हालात बिला वजह नहीं बन रहे, बल्कि ये दुनिया अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर अब बहुत जल्द बस होने ही वाला है। आइए जानते हैं कि कैसे। मुल्क शाम की सरजमीन इस्लामी तारीख के अंदर इंतहाई अहम मकाम रखती है। ये अंबिया की सरजमीन है, जिसे फितनों के दौर के अंदर अमन की जगह और तमाम मुसलमानों के एक जगह पर इकट्ठा होने की जगह के तौर पर हदीस मुबारका के अंदर हुक्म दिया गया है कि इस सरजमीन की तरफ हिजरत करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक से हिजरत करके शाम की तरफ सफ़र किया और इसी जगह पर रहने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इसी मुल्क के अंदर आबाद थी और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैदाइशी वतन भी यही था। हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ये इलाका इंतहाई अहम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद इनकी नबूवत और दावत का ताल्लुक भी इसी इलाके से है। इस्लामी तारीख में बनु उमैया की बादशाहत का मरकज़ मुल्क शाम की सरजमीन थी और कुरान और हदीस के अंदर शाम की सरजमीन को बरकत वाली और मुबारक सरजमीन के तौर पर बयान किया गया है, क्योंकि कुरान करीम में इरशाद होता है कि हमने इब्राहीम और लूत को इस सरजमीन की तरफ बचा लिया जिसे हमने तमाम जहानों के लिए बाबरकत बनाया था। और इसके बाद फरमाया कि पाक है वो ज़ात जो कि अपने बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक लेकर गया, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत दी है। और इस कुरानी आयत के अंदर इर्द गिर्द के इलाके से मुराद मुल्क शाम की सरजमीन है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुल्क शाम की तरफ हिजरत करो, क्योंकि ये सरजमीन अंबिया की सरजमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम को आखिरी वक्तों के अंदर फितनों का मरकज़, लेकिन इन्हीं फितनों से महफूज रहने वाली सरजमीन भी करार दिया। यानी ये फितने शुरू भी इसी मुल्क से होंगे और ख़त्म भी इसी सरजमीन से होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा और वो मुल्क शाम के अंदर होंगे। इमाम मेहदी के ज़हूर की 2 अहम तरीन निशानियाँ ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट मुल्क शाम के मौजूदा हालात से जुड़ी हुई हैं। पहली निशानी ये है कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले मुसलमानों की हालत इंतहाई काबिल रहम होगी। वो इंतहाई बुरी हालत के अंदर होंगे, इन पर जुल्म और सितम हो रहा होगा, इनका मुसलसल कत्ले आम होगा, लेकिन पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर एक ऐसा लीडर नहीं होगा जो कि इन तमाम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाए, इनके साथ प्रैक्टिकली तौर पर खड़ा हो। जैसा कि आपने गजा के अंदर देखा, कोई एक मुस्लिम लीडर भी ये जुर्रत नहीं करेगा कि उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करके इनकी फौज का सिपा सलार बने। दुनिया भर के मुसलमानों पर इस कदर जुल्म सितम के बाद अक्सर एथियस्ट ये सवाल करते हैं कि मुसलमान मिलकर अपने अल्लाह से इसके लिए मदद क्यों नहीं तलब करते, इनका अल्लाह, इनका खुदा इनकी मदद आखिर क्यों नहीं करता। तो उन लोगों के लिए जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने इस मदद का वादा पहले ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की सूरत एक सिपा सलार की सूरत कर रखा है, और अब आप देख रहे हैं कि ये तमाम हालात उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इमाम मेहदी की आमद से पहले मुसलमान आपस में फ़िरका वारियत से इतना तकसीम हो चुके होंगे कि एक दूसरे पर कुफर के फतवे दे चुके होंगे। और इसी दौरान मक्का के अंदर हज के दौरान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। हजर अस्वद के पास तमाम मुसलमान इनको पहचान कर इनकी बैत लेंगे।
اس وقت دنیا کے تمام مسلمان ملک خصوصاً عرب ملکوں کے اندر ایک ایک کر کے عالم کفر نے جن ملکوں کو تباہ کر دیا، ان کے اندر افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان، لیبیا اور اب ملک شام بھی ہے۔ اور پیشن گوئی کے مطابق آج آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے ظلم و ستم کا شکار صرف مسلمان قوم اس وقت قابل حالت رحم کے اندر ہے، اور پوری امت مسلمہ کے اندر ان کو لیڈ کرنے والا کوئی لیڈر اس وقت موجود نہیں ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ حالات مزید بدتر ہونے جا رہے ہیں، اور اسی زمانے کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا تھا۔ ملک شام سے متعلق دوسری نشانی ایک ایسے ظالم بادشاہ کا اس ملک سے نکلنا ہے جو کہ انتہائی ظالم اور انتہائی مکار ہوگا، اور تمام مسلم دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کا نام ہوگا سفیانی۔ اس کا سلسلہ نسب بنو امیہ یعنی ابو سفیان کی نسل سے ہوگا۔ سفیانی کے فتنے کی پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کی ہے کہ سفیانی شام کے علاقے سے خروج کرے گا اور ظلم و جبر کا بازار گرم کرے گا۔ یہ ایک ظالم حکمران ہوگا جو کہ اپنے دھوکے اور فریب سے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور شام کے موجودہ حالات کو دیکھیں تو یہ بد امنی اور اس ملک کا ٹوٹ کر کئی باغی گروہوں کے اندر بڑھ جانا، یہ سب کچھ اسی طرف اشارہ نہیں کر رہا کہ یہ ظالم بادشاہ کے اقتدار میں آنے کا ابتدائی دور ہے، اور حالات مکمل طور پر ویسے ہی بن رہے ہیں، اور زیادہ دیر نہیں کہ انہی باغی گروہوں کا ایک کمانڈر، ایک ایسا شخص اقتدار کے اندر آئے گا جس کا نام ہوگا سفیانی، اور یہ شخص اپنی حکومت اور طاقت کے اقتدار کے نشے کے اندر پوری مسلم دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، کہیں پر ظلم و ستم سے، کہیں پر جنگوں سے، تو کہیں پر اپنی مکاری اور چلاکی سے۔ باقی مسلمان ملکوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر وہ اس مقصد کے انتہائی قریب ہوگا، لیکن اچانک سے اس کو خبر ہوگی کہ مسلم دنیا کو لیڈ کرنے والا اور اس کی حکومت کو الٹنے والا ایک سپہ سالار دنیا کے اندر مکہ میں ظاہر ہو چکا ہے، اور وہ سپہ سالار اور کوئی نہیں ہوگا بلکہ ہوں گے امام مہدی، اور پورے عرب سے مجاہدین ان کے لشکر کے اندر جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ سفیانی یہ دیکھ کر فوراً اپنا لشکر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق اللہ تعالیٰ میدان بیدا یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک میدان کے اندر اس کے لشکر کو زمین کے اندر ہی دنسا دے گا، اور امام مہدی سفیانی اور اس کے لشکر کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد خراسان سے کالے جھنڈے کی جماعتیں نکل کر امام مہدی کے ساتھ ان کے لشکر کے اندر شامل ہوں گی، اور یہ فوجیں مل کر فلسطین اور یروشلم کو آزاد کروائیں گی۔ فلسطین کے اندر ہی جنگ ہرمجدون یعنی تیسری عالمی جنگ کا آخری مارکا ہوگا، اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ دجالی فوجیں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر پر بھاری پڑیں گی، جس کے بعد ان تمام مسلم فوجوں کا وقتی طور پر پیچھے ہٹ کر آخری پڑاؤ ہوگا ملک شام کی سرزمین، اور اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر کہا گیا ہے کہ جب فتنے بڑھ جائیں تو شام کی طرف ہجرت کرو۔ دجال کے اس فتنہ عظیم کو ختم کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی بڑی شخصیت کو دی ہے جو کہ شام دمشق کے جامع مسجد کے مینار پر اس وقت فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کا لشکر ایک جگہ پر دجال اور اس کی فوج کے ہاتھوں چاروں طرف سے مکمل طور پر گر چکے ہوں گے اور آخری حملہ کر کے ان کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے، اور بالکل اسی ٹائم پر ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر خوف سے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی کے اندر گھل جاتا ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا اور شام سے اپنی جان بچا کر اسرائیل کے اندر جا کر پناہ لے گا، لیکن یہاں سے بھی بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن آخر کار باب لد کے مقام پر پکڑا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ حیرت انگیز طور پر آج اسی باب لد کے مقام پر ایک ایئرپورٹ بین گوریان انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن چکا ہے جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا اور مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے۔ یہ موجودہ تل ابیب شہر کے انتہائی قریب واقع ہے۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جنگ کے دوران اونچی جگہ کو خصوصاً پہاڑوں کو بہت ہی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ قدرتی طاقت ہیں جو کہ بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی اور تباہی کو بھی برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر جانے کا مطلب ان کے اندر موجود کوئی غیر معمولی طاقتیں ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حالیہ ٹائم کے اندر افغانستان کی مثال لے لیں۔ یو ایس افغان جنگ کے دوران 20 سال تک امریکن آرمی افغانستان جنگجوؤں پر اپنی ہر جدید ٹیکنالوجی، ڈرونز اور انٹیلیجنس سے حملہ کرتی رہی، لیکن جب بھی یہ حملہ کرتی تو یہاں پر افغان سپاہی پہاڑوں کی سرنگوں کے اندر چھپ جاتے۔ اپنی ہر کارروائی کے بعد وہ ایسا ہی کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی بم جتنا بھی سٹرونگ ہو پہاڑوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور بالکل یہی کام یعنی انسانوں کی پروٹیکشن یہ پہاڑ اس وقت بھی کریں گے۔ اور اسی لیے حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب فتنہ دجال اپنے عروج پر ہوگا تو اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کا رخ کرو، جہاں پر اس کی کوئی بھی ٹیکنالوجی کام نہیں کرے گی، ایون کہ سیٹلائٹ کے ذریعے بھی یہاں پر چھپے لوگوں کو دیکھنا ممکن نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں کے لیے بھی یاجوج ماجوج سے پناہ کے لیے یہ پہاڑ سب سے بڑی پروٹیکشن ہوں گے، یعنی یہ پہاڑ ان کو دجالی ٹیکنالوجی کے خلاف لڑنے میں مدد کریں گے۔ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ کے اندر دجال کے گدھے کا ذکر ملتا ہے جو کہ آج کی ٹیکنالوجی کے مطابق ایک سٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے کہ اس پر بیٹھ کر وہ مہینوں کا سفر کئی گھنٹوں کے اندر یا منٹوں کے اندر طے کر لے گا۔
اور آج کے ٹائم میں اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی ہے جو کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر سکتی ہے، اور یہی وہ ایئر کرافٹ ہے جس پر بیٹھ کر دجال باب لوط کے مقام سے ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو یہاں پر قتل کر دیں گے۔ بالکل اسی طرح سے یاجوج ماجوج کی تمام ٹیکنالوجی ان پہاڑوں کے آگے فیل ہو جائے گی۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ کوئی غیر انسانی ایلین مخلوق ہے تو کامن سینس کی مانیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی اتنی بڑی فوج اس پہاڑ پر کیوں نہیں چڑھ سکتی جس پر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں گے؟ ہم ایک ایسی مخلوق کی بات کر رہے ہیں جو کہ سمندروں کا پانی پی کر ختم کر سکتی ہے، قتل و غارت کے بعد سب کچھ تباہ کر سکتی ہے، زمین پر جنگ کرنے کے بعد یہ کہہ سکتی ہے کہ اب آسمان والے کی باری ہے، تو سوچ کر دیکھیں کہ کیا اس کے لیے یہ مشکل کام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی مخلوق ہی ہے لیکن بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ، جس کو ہم دجالی ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ خیر یہ آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ شام کے موجودہ حالات قرب قیامت کے اس وقت کے مزید قریب ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ بشار الاسد جیسے ظالم کی حکومت کا خاتمہ ہونے کے بعد شام اب مکمل طور پر آزاد ہو چکا ہے، اور کچھ لوگوں کو تو میری لاسٹ ویڈیو کے اندر یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ حق پر کون ہے اور میں باغیوں کو مجاہدین کیوں نہیں کہہ رہا۔ مختصر بات یہ ہے کہ اس تمام خانہ جنگی سے فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کو ہوا ہے، کیونکہ فلسطین کے بعد عراق، پھر لبنان اور اب شام کی تباہی سے اس کے لیے گریٹر اسرائیل کا راستہ بالکل صاف ہو گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مسلک کارڈ کا استعمال کر کے ایک سنی گروپ کو سپورٹ کیا اور دوسرے کو اس کے آگے کر دیا، جس سے مسلمان اکٹھے ہونے کی بجائے ایک بار پھر سے تقسیم ہو کر آپس میں مسلک یعنی شیعہ سنی کی بحث میں پڑ گئے ہیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ تمام ملیٹنٹ گروپ بغیر پیسے اور سپورٹ کے نہیں چل سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ بدنیت ہوں گے، بلکہ انجانے کے اندر ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ایران نے جو بشار الاسد کی ناجائز حکومت کو سپورٹ کیا وہ بھی غلط تھا، اور ان مجاہدین کا دشمن کے ہاتھوں چاہے انجانے کے اندر استعمال ہو جانا بھی غلط ہے، کیونکہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ یہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے بلکہ بہت سارے گروپ سے مل کر بنی ایک جماعت ہے جو کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اپنے مفادات کی خاطر تقسیم بھی ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ یہ جان لیں کہ بشار الاسد جیسے ظالم ڈکٹیٹر کی حکومت ختم ہونے کے بعد اب شام کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، بلکہ آنے والے ٹائم کے اندر مزید بدتر ہونے والے ہیں۔ اگر ہم ان تمام حالات کو غور سے دیکھیں تو ہم واضح طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان تمام حالات سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا کون ہے، اور اس کے بعد پوری کہانی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ نیوز میں خود سن چکے ہیں کہ اسرائیل نے بہانے سے شام کے گولان ہائٹس کے علاوہ باقی علاقے کو بھی قبضانا شروع کر دیا ہے۔ گولان ہائٹس ایک ٹائم کے اندر شام کا حصہ تھا، لیکن 1966 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یونائٹڈ نیشن نے اس کو بفر زون بنا دیا، یعنی نہ یہ علاقہ شام کے کنٹرول میں ہوگا اور نہ اسرائیل کے۔ لیکن ابھی خبروں کے مطابق اسرائیل نے غیر قانونی طور پر اپنے ٹینکس اور ایئر کرافٹ سے اس علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، اور شام پر مسلسل 500 کے قریب حملے کیے ہیں۔ شام کا دارالحکومت دمشق جو کہ یہاں سے کچھ گھنٹے دور ہے، وہاں کے اہم ترین ملٹری اور سرکاری ٹھکانوں پر بھی اس نے حملہ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جان بوجھ کر شامی آرمی کے ٹینکس اور ہیلی کاپٹرز کو بھی تباہ کر دیا ہے، تاکہ جو بھی حکومت یہاں پر مستقبل میں بنے وہ اتنی لنگڑی اور کمزور ہو کہ اگلے 10-20 سال تک چاہ کر بھی اسرائیل کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اب اس تمام صورتحال کے اندر ہم نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خدا حافظ۔ جس سے کہ ویڈیو کافی زیادہ اچھا تھا، جس سے کہ انہوں نے جو بھی چیز ایکچوئل میں بتایا ہے، جس سے کہ ہم لوگ ابھی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے، جس سے کہ آپ کو بھی پتا ہوگا فلسطین کے اوپر، فلسطین کے مسلمان کے اوپر بہت سارا ظلم ہوا ہے، تو جس سے کہ بتایا گیا ہے جیسے کہ مسلمان کے اوپر بہت سارا ظلم ہونے والا ہے، اور مسلمان بہت سارا چیز میں گمراہی میں جانے والے ہیں، بہت ساری چیز غلط کام بھی کرنے والے ہیں، اس کے ہو رہا ہے۔ اور جس کے بتایا گیا ہے سفیانی ایک انسان آئے گا جو کہ مطلب انسان مسلمان کو گمراہ کرے گا، اس کے بعد میں بہت سارا چیز ہوگا ہم لوگ کے ساتھ، جیسے کہ دجال آئے گا دنیا میں، یاجوج میاجوج آئیں گے، بہت سارا چیز بتایا گیا ہے۔ ایسے ہونے کے بعد ظلم بہت ہونے کے بعد اس کے بعد میں جس کے بتایا گیا ہے امام مہدی آئیں گے دنیا میں، جو کہ مسلمان کے سہارا بنیں گے اور مسلمان کو بچائیں گے یہ سارا چیز سے، اور جو کہ یہ ٹائم بہت جلدی آنے والا ہے، مطلب ٹائم آ چکا ہے، جیسے کہ ہم لوگ اپنے آنکھوں سے سب کچھ دیکھے ہیں، فلسطین کے پہ بہت سارا چیز ظلم ہوا، تو اس کے حساب سے امام مہدی بھی بہت جلدی آنے والے ہیں دنیا میں۔ تو اس ویڈیو کا ایکچوئل میں مطلب ان کا یہی کہنا ہے، اور کہاں پہ ان کا پیدائش ہوگا یہ سارا چیز اس ویڈیو میں بہت اچھی طریقے سے ان ڈیپ میں ساری چیز بتایا گیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کو لے کے کامنٹ میں ضرور بتانا۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا۔ السلام علیکم۔